अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे साथी? यकीनन अल्लाह के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। चलते हैं हम अपनी इस्लामिक स्टोरी की तरफ। ठीक है, आज जो स्टोरी है ना, बहुत मज़े की है। चलें आगाज़ तो पहले कर लें। हाँ जी, अगर आपने समुंदर देखा है तो इसकी बेहिसाब वसअत यकीनन आपके जहन में होगी। यानी इस दुनिया में उलूम की एक कमी नहीं, या फिर ये कह लें कि ये दुनिया कायनात और मावराए कायनात से मुताल्लिक उलूम का एक बेहद वसी समंदर है। इसमें से हमें जो इल्म आता है उसकी मिसाल शायद पानी के एक कतरे के बराबर हो, लेकिन इंसान उसी एक कतरा इल्म को बहुत कुछ समझता है और उस महदूद इल्म को अपनी कुल कायनात समझकर फ़ख्र का इजहार करने लगता है। मुक़ातिल बिन सुलेमान अपने दौर के एक बहुत ही मारूफ आलिम थे। एक दिन ना जाने किसी तरंग में ये ऐलान कर दिया कि ज़मीन से लेकर आसमान तक जिस चीज़ के बारे में सवाल करोगे मैं जवाब दूंगा। एक साहब ने सवाल करने की जिसारत कर ली और कहा कि कुरान में असहाबे कहफ और उनके कुत्ते का एक जिक्र है। आप सिर्फ ये बता दें कि असहाबे कहफ के कुत्ते का रंग क्या था। उनको उसका जवाब कहाँ मालूम था। वो खामोश और परेशान हो गए। एक आम शख्स ने उन्हें लाजवाब कर दिया था। बिलाशुबा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सच फरमाया है, तुम्हें जो इल्म दिया गया है नहायत थोड़ा है। अल्लाह के एक रसूल के ज़ुबान से भी ये एक मर्तबा ये अल्फाज निकल गए थे कि सबसे बड़ा आलिम तो मैं हूँ। किस तरफ इशारा है? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ। तब अल्लाह ताला ने वही भेजी कि मेरे बंदों में से एक बंदा तुमसे भी ज़्यादा इल्म वाला है। फिर उससे मुलाकात हुई और उसके साथ सफ़र किया। बच्चों बड़ों ये अभी भी मैंने कुरानी नगीने में भी ये किस्सा पढ़ा है डिटेल में। जी उस पर भी ज़रूर सुनिएगा। लेकिन इस सफ़र में बावजूद पुख्ता अहद के अल्लाह के वो रसूल खामोश ना रह सके और उस बंदे से सवाल पर सवाल कर डाले। 3 सवाल अल्लाह के उसी रसूल की कहानी है। ये कहानी इस बात की अक्कासी करती है कि आदमी को इतना इल्म मिलता है जितना अल्लाह ताला अता करता है, और वो इल्म भी अल्लाह के इल्म के मुकाबले में एक तिनके, एक ज़र्रे या पानी की एक बूंद की भी हैसियत नहीं रखता। इस बात में कोई शक नहीं कि अल्लाह ने उस रसूल को अपनी कौम के बार बार मुतालिबात और गुमराही के जवाब में बेहद वसी इल्म और मोजज़ात अता किए, लेकिन उनकी कौम ने उस वसी इल्म और उनके मोजज़ात को क्या था, बार बार झुटलाया और उनके मर्तबे और मुकाम की नफ़ी की। इसी के नतीजे में वो बारहा अज़ाब से दो चार हुए। 3 सवालात अल्लाह के इल्म और बसीर होने की एक खूबसूरत कहानी है। जी यकीनन आपको पसंद आएगी। हाँ जी। हाँ तो अम्मी जान फिर क्या हुआ? दोनों बच्चे बेचैनी के आलम में बोले, आप लोगों ने देखा कि बछड़े की पूजा करने वालों को अल्लाह ताला ने कैसे सजा दी? उन्होंने एक दूसरे को अंधाधुंध कत्ल किया। जी ये पिछली कहानी का जिक्र है। एक ही दिन में तकरीबन 70,000 अफराद मारे गए। फिर उसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फैसला किया कि 70 आदमियों को साथ लेकर कोहे तूर पर जाएं और अल्लाह ताला से बछड़े की पूजा के सिलसिले में माफ़ी मांगे। चुनाचे आप उनको साथ लेकर कोहे तूर पर पहुँचे। वहाँ उन लोगों को ज़लज़ले ने आ पकड़ा। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम में से 70 आदमी हमारे लिए मुकर्रर किए हुए वक्त के लिए मुंतखब किए। जब उनको ज़लज़ले ने आ पकड़ा तो मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज़ करने लगे कि ऐ मेरे रब, अगर तू चाहता तो इनसे पहले ही उनको और मुझको हलाक कर देता। क्या तू हम में से चंद बेवकूफ़ों की हरकत पर सबको हलाक कर देगा? ये वाक़या महज तेरी तरफ से एक इम्तिहान है, ऐसे इम्तिहान से जिसको तू चाहे गुमराही में डाल दे और जिसको चाहे हदायत पर कायम रखे। तू ही हमारा क्या है, सरपरस्त है। लिहाजा हम पर मग़फ़िरत और रहमत फरमा और तू ही सबसे बेहतर मुआफ़
کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مزید فرمایا، میں اپنا عذاب اسی پر واقع کرتی ہوں جس پر چاہتا ہوں، اور میری رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے۔ تو میں وہ رحمت ان لوگوں کے نام ضرور لکھوں گا جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اور جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، اور جو لوگ اس رسول نبی امی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرتے ہیں جسے وہ اپنے پاس تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔ وہ ان کو نیک باتوں کا حکم فرماتا ہے اور بری باتوں سے منع کرتا ہے، اور پاکیزہ چیزوں کو حلال اور گندی چیزوں کو ان پر حرام کرتا ہے، اور ان لوگوں پر جو بوجھ اور توق تھے ان کو اتارتا ہے۔ لہٰذا جو لوگ اس نبی پر ایمان لاتے ہیں اور اس کی حمایت کرتے ہیں اور اس کی مدد کرتے ہیں اور اس نور کا اتباع کرتے ہیں جو اس کے ساتھ بھیجا گیا، تو وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ یہ سورہ الاعراف کی آیات ہیں۔ ان کی وضاحت میں مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے 70 افضل ترین آدمی چنے اور ان سے فرمایا، اپنی پوری قوم کے لیے معافی کی دعا کرو، روزہ رکھو، غسل کرو اور اپنے کپڑے پاک کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مقررہ وقت پر انہیں کوہ طور پر لے گئے۔ ان 70 افراد نے اللہ کا کلام سننے کی خواہش ظاہر کی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ایسا ہی ہوگا۔ پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ کے قریب پہنچے تو بادل نے پورے پہاڑ کو چھپا لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے اور بادل کے اندر داخل ہو گئے۔ پھر دوسروں سے فرمایا قریب آ جاؤ، چنانچہ یہ لوگ بھی بادل میں داخل ہو گئے اور اللہ کے حضور سجدے میں گر گئے۔ اللہ تعالیٰ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوتے تھے تو آپ کا چہرہ مبارک اس قدر روشن ہو جاتا تھا کہ کوئی انسان آپ کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھ نہیں سکتا تھا۔ اسی لیے تو آپ کے اور ان کے درمیان ایک پردہ آ گیا۔ اب انہوں نے سنا اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام تھے اور احکامات نازل فرما رہے تھے، تب یعنی اللہ تعالیٰ احکام جب ان کو دے چکا تو آپ سے بادل ہٹ گیا۔ تب ان لوگوں نے کہا لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرا، جب تک ہم اپنے رب کو سامنے نہ دیکھ لیں گے آپ پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ اس پر ایک کڑک کی آواز آئی اور ان کے جسموں سے جان نکل گئی، وہ سارے کے سارے مر گئے، وہ جو 70 افراد تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عاجزی اور انکساری کے لہجے میں دعا کی، رب لو شئت اہلکتہم من قبل وإیای اتہلکنا بما فعل السفہاء منا، اے میرے پروردگار اگر تو چاہتا تو اس سے پہلے ہی مجھے اور انہیں ہلاک کر دیتا، کیا تو ہم میں سے چند بے وقوفوں کی حرکت پر سب کو ہلاک کر دے گا؟ آپ کی دعا پر اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ زندگی عطا فرما دی تاکہ وہ اللہ کے شکر گزار بندوں میں سے ہو جائیں اور پھر اس قسم کی بے جا ضد نہ کریں۔ یہ 70 آدمی دوبارہ زندہ ہونے کی بعد جب اپنی قوم میں واپس پلٹے نا تو ان لوگوں نے کیا کیا، باقی قوم کو یہ سارا واقعہ سنایا اور کہا کہ موسیٰ علیہ السلام جو کہتے ہیں نا وہ سچ ہے، وہ حق ہے، اور بلا شبہ یہ اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی کیا ہوا کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم جو کچھ احکام کو مانیں گے نا، یعنی کہنے کیا لگے ہم یعنی اس کے اندر سے نا کچھ تھوڑے بہت احکامات کو مانیں گے، یعنی جو احکامات کہتے ہیں نا آسان ہوئے ان کو مان لیں گے، اور جن احکامات پر عمل پیرا ہونے میں یعنی تھوڑی سی تنگی ہوئی، پریشانی ہوئی، دقت ہوئی، مشکل لگی تو ان سے باز رہیں گے۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، تمام احکامات پر عمل کرو۔ انہوں نے پھر انکار کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر اپنی بات دہرائی، اور اسی طرح جب کئی بار ہوا تب اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ پہاڑ کو اٹھا کر ان لوگوں کے سروں کے اوپر لے آؤ۔ جب پہاڑ ان کے سروں کے عین اوپر آ کھڑا ہوا تب ان سے کہا گیا اگر تم لوگ قبول نہیں کرو گے تو یہ پہاڑ تم پر آ گرے گا۔ تب انہوں نے قبول کر لیا۔ پھر انہیں سجدہ کرنے کا حکم ملا تو انہوں نے سجدہ بھی کر لیا، لیکن ایسا کرتے وقت بھی وہ کنکھیوں سے نا یعنی آنکھیں ادھر ادھر مٹکا کے نا پہاڑ کی طرف دیکھ رہے تھے۔ لیکن بنی اسرائیل اس کے بعد بھی اپنے وعدے سے پھر گئے لے بھی۔ دیکھا آپ لوگوں نے جی کیا مطلب، اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی ماما وہ سب پھر گئے۔ سلیم نے چونک کر کہا ہاں بچوں،
یہودی قوم ہوتی ہی عجیب ہے۔ اسی سلسلے میں ایک عجیب واقعہ ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے ایک لالچی نوجوان نے اپنے چچا کی جائیداد پر قبضہ کرنے کے لیے اسے چپکے سے قتل کر دیا۔ یا اللہ رحم، چچا کو قتل کر دیا؟ فاروق بول اٹھا۔ ہاں، اور پھر خود ہی اس کی لاش پر آنسو بہانے لگا جان بوجھ کے، یعنی ٹسوے جس کو کہتے ہیں، اور بدلے کا مطالبہ کرنے لگا، یعنی یوں کہنے لگا قاتل کو گرفتار کیا جائے اور اسے بدلہ دلوایا جائے، جبکہ قاتل تو وہ خود تھا۔ اب کیا ہوا؟ قاتل کی تلاش کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک معجزہ عطا فرمایا۔ وہ ایسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سلسلے میں دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان سے کہیں کہ یہ ایک گائے ذبح کریں۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے انہیں یہ بات بتائی تو وہ کہنے لگے، اے موسیٰ، کیا تو ہم سے مذاق کرتا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا، میں ایسی نادانی سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ یہ بات سن کر انہوں نے کہا، اچھا اگر یہی بات ہے تو اپنی پروردگار سے پوچھیے کہ وہ گائے کیسی ہو۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب سن کر آپ نے ان سے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ گائے نہ تو بالکل بوڑھی ہو نہ ہی بچہ ہو، اس کے درمیان ہو، بلکہ یعنی جوان ہو، لہٰذا جیسا تمہیں حکم دیا گیا ویسا کر لو۔ اب انہوں نے کہا، اب دیکھیں اگلا سوال ان کا کہ اس گائے کا رنگ کیسا ہو؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی طرف سے جواب پا کر ان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کا رنگ گہرا زرد ہو، دیکھنے والوں کو بھلا اچھا لگتا ہو۔ پھر انہوں نے کہا اب کہ اپنے پروردگار سے پوچھے کہ وہ گائے اب کیسی ہو۔ یہ دیکھیں سوالات پہ سوالات، جس کا دل نہیں نہ چاہتا کوئی کام کرنے کو تو وہ اسی طرح کی جون سے ہے نا، وہ ہیلے بہانے تراشتا رہتا ہے کہ وہ اب گائے کیسی ہو، کیونکہ بہت سی گائیں ہمارے ایک دوسرے سے ملتی جلتی معلوم ہوتی ہیں اور ہم پر ابھی گائے کی کیفیت مشتبہ ہے۔ اسی طرح اگر اللہ نے چاہا تو ہم نے ٹھیک ٹھاک بات معلوم ہو جائے گی۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ گائے کام میں لگی ہوئی نہ ہو، یعنی زمین میں ہل چلاتی ہو، نہ ہی کھیتی کو پانی پلاتی ہو، اور نہ ہی اس پر کسی قسم کا کوئی داغ لگا ہو۔ اب وہ بول اٹھے، اوہو، اب یہ باتیں آپ نے درست بتا دیں۔ دیکھا ان کے ہیلے بہانے کتنے چلاک تھے وہ۔ غرض اسی طرح انہوں نے ایک گائے تلاش کی، پھر اس کو ذبح کیا، اگرچہ ایسا کرتے وقت بھی وہ بڑے ہی شش و پنج کا شکار رہے۔ اب اللہ نے انہیں حکم دیا کہ اس گائے کا ٹکڑا یعنی مقتول کے ساتھ لگا دو، چھوٹا سا ایک ٹکڑا لے کر نا، جو مر گیا تھا، جس کا قتل ہوا تھا۔ تو اب جو ہی گائے کا ٹکڑا مقتول کو لگایا گیا تو وہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو گیا۔ وہ اٹھا تو اس کی رگوں سے خون جاری تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا، تمہیں کس نے قتل کیا ہے؟ جواب میں اس نے کہا، میرے بھتیجے ہی نے مجھے قتل کیا ہے۔ یہ کہتے ہی وہ پھر فوت ہو گیا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ کرے گا وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم عقل کرو۔ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ مقتول زندہ کر کے دکھا دیا، اسی طرح وہ تمام مردوں کو جب چاہے ایک گھڑی میں زندہ کر سکتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ۔ تم سب کی پیدائش اور مرنے کے بعد زندہ کرنا ایسے ہی ہے جیسے ایک نفس کو پیدا کرنے کے بعد مارنا اور زندہ کرنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے بہت ہی بلند مرتبہ نبی ہیں۔ ایک روز آپ پھر بڑے مجمع میں یعنی خطاب کر رہے تھے کہ کسی نے سوال کیا، لوگوں میں سب سے زیادہ علم والا کون ہے؟ جی یہ اگلا سوال ہم اگلی سٹوری کے لیے رکھتے ہیں، اگلے سنڈے تک انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ، انتظار میں رہیے گا۔